अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बिलावल भुट्टो जरदारी रिवायती सियासत, बुजुर्ग सियासतदानों और अपनी हलीफ और हरीफ जमात मुस्लिम लीग नून की सियासी इजारादारी पर जलसों में मुसलसल कुछ यूं सवालात उठा रहे हैं। तो इनका इरादा यह है कि वो अपना हिसाब ले, वो अपना जो जाती दुश्मनियां हैं उस पे वो उतर आए। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था 18 महीने, हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे थे। 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। मियां साहब जब तीसरी दफा आपने इतना, माशाल्लाह ये कौम, तीसरी दफा जब आपने मियां साहब को वजीर आजम बनाया तो उसने ये बात कहा था कि वो पुराना सियासत को वो छोड़ेंगे और नया सियासत लेकर आएंगे। मगर जब हुकूमत का मौका मिला पीडीएम को तो वही पुराना सियासत पे उतर आए। जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शहर तो बिली निकल लिया है। उन लोगों को घर बिठाना है जो 2-2 बार 3-3 बार अब वजीर आजम बन चुके हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं। उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे। उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। जबकि यही बिलावल भुट्टो जो आज नून लीग और बुजुर्ग सियासतदानों पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ अरसा कबल इसी नून लीग और इन्हीं बाबों की तारीफों के पुल कुछ यूं बांधा करते थे। बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इज्जत करेंगे एक दूसरे की। कराची को शबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम शबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम। आज मैंने क्लोज अप शबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है और जिस तरीके से, जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। और इसी किस्म की वर्क एथिक की जरूरत है अगर हमने पाकिस्तान को मिसाइल से निकालना है। आप हमारा वजीर आजम हैं और इंशाअल्लाह ताला आप ही हमारा मिसाइल का हल निकालेंगे। यहां सवाल यह है कि क्या बाबे रिवायती सियासतदान है और रिवायती सियासत कर रहे हैं, या ये नौजवान सियासतदान रिवायती सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 मोतबर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल साहब और सियासी तज्जिया निगार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, शेर को बिल्ली कहना, फिर सिलेक्टेड कहना, ये वही लहजा है बिलावल साहब का जो 2018 के इलेक्शन से पहले था, जो 2013 के इलेक्शन से पहले था। तो बिलावल साहब में और रिवायती सियासतदानों में पहले तो वो ये वजाहत करें ना कि उनमें और रिवायती सियासतदानों में कितना फ़र्क है। कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जी, फ़र्क कितना नज़र आ रहा है कि अगर पहले पाकिस्तान ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कहीं 2 पे था तो ये लोग तो उसको 0 से नीचे ले आए हैं। और अब जिस तरीके से बातचीत हो रही है, देखिए
سیاست میں کوئی مقصد ہے, کوئی اصول ہے, کوئی آئیڈیالوجی کام کر رہی ہوتی ہے. ہماری سیاست میں اس قسم کی کوئی چیز ہے نہیں ہے, نہ وہ پیس پارٹی میں ہے, نہ وہ نون لیگ میں ہے. یہ روایتی سیاست سے بڑھ کر ہیں. یہ تو خاندانی اجارہ پہ یقین رکھتے ہیں نا. آپ بتائیے کیا کوالیفیکیشن ہے محترم جناب بلاول صاحب کی, جب وہ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اپنے خارجہ کے طور پر, اس جہاز میں ہی رہے. ہم نے تو بڑی کم دیکھا ان کو کسی جگہ کوئی ایسا امپیکٹ کریٹ کر نہیں سکے. اپنے سی وی لے کے وہ پھرتے رہے. اور پھر دوسری طرف جو ہے ماشاءاللہ, اب دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیپیسٹی دی ہے. میری ایک کیپیسٹی ہے, میں اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کچھ کر نہیں سکتا. میری ایک سوچ ہے, اس سے بڑھ کر میں کچھ کر نہیں سکتا. میری ایک ایبلٹی میں اس سے بڑھ کر کچھ کر نہیں سکتا. پھر ایک انسان کی فطرت ہے, وہ فطرت چینج نہیں ہوتی. تو جس طرف جو بھی سیاستدان اس وقت آپ کو سامنے میدان میں نظر آ رہے ہیں, اس وقت جو اپنے آپ کو نیشنل سیویئر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, ان کے پاس کسی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے, مجھ میں کوئی شک نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کس کے پاس اس چیز کا حل ہے کہ بجلی کی قیمت جس وقت 40-50 روپے فی یونٹ پہنچی ہوئی ہے, وہ کیسے کم کریں گے اس کو؟ یہی لوگ آئی پی پیز لے کر آئے, انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی, انہوں نے ہی سارا کچھ جو کیا جس کا آج ہم بھگت رہے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہے یہ لوگ. تو یہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ؟ معاف کیجیے گا, میں سمجھتا ہوں نہ تو پیس پارٹی اس قابل ہے, نہ ہی نون لیگ اس قابل ہے, کیونکہ دونوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے یہ یا تو آگے اس کو بتائیں نا کہ کیسے سب کچھ کیا ان لوگوں نے. صحیح. اب تو شکر کریں کہ سی پیک کے بارے میں جو شگوفے کھلائے ہیں وہ نہیں سامنے آیا. آپ مجھے یہ بتائیے, سڑکیں پاکستان میں بن رہی ہیں, ہم باہر سے قرضہ لے کے پاکستان میں سڑکیں بنا رہے ہیں. یہ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا. شور مچا کے تھک گئے, کچھ سوچنے کو تیار نہیں. آپ نے قرضہ لیا کس لیے؟ سڑکوں کے لیے. سڑکیں تو پاکستان میں خود اپنے لیے بنانی چاہیے تھی ہمیں. وہ پیسہ کہاں سے آیا ہمارا؟ آپ نے ساہیوال اس کے ارد گرد کے علاقے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہاں پہ کول فائرڈ لگا دیا. کوئلہ کہاں سے چلتا ہے یہاں پہنچتا ہے. یہاں پہنچ کے یہ جو پاکستان کے زرخیز ترین علاقے تھے ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پھر کہتے ہیں اسموگ کیوں ہے ہمارے یہاں. آپ میں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں ان سے؟ آنیسٹلی مجھے ایبسولوٹلی, میں تو کوئی امید مجھے نہیں ہے ان دونوں میں کسی کے ساتھ, نہ روایتی ہیں نہ غیر روایتی ہوں. کچھ کام تو کریں نا, کام تو کریں. رائٹ. اگر روایتی یہی ہے ان کا کہ مڑ کا جس کے بیڑا غرق ہوا ہے اس کو اور نیچے لے کے جانا ہے, تو پھر گلے ہیں آپ لوگ. امتیاز صاحب, 16 ماہ آپ ساتھ رہے اور ٹھیک 16 گھنٹے کے بعد آپ نے وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دی جو آپ 16 ماہ سے پہلے یعنی 2018 سے پہلے استعمال کر رہے تھے. تو کیا اس نیریٹو کو جو بلاول اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیا لوگ اس کو بائی کریں گے؟ ووٹر اس کو بائی کرے گا؟ لوگ ووٹر اس بات میں آ جائے گا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 16 مہینے ساتھ تھے اور اچانک 16 گھنٹے میں یہ سب برا ہو گیا؟ بڑی ایکچولی آپ نے پہلے جو ریل چلائی ہے نا, ٹریلر تھا اس پروگرام کا, میں بڑا اس سے محظوظ ہوا. میں بھی ضبط کر رہا تھا, ہنسی میری بھی نکل رہی تھی کہ آپ نون لیگ سے زیادہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. جی مجھے وہ لگ رہا تھا کہ آپ بھی زیر لب ہنس رہے ہیں, زیر لب. وہ اس لیے کہ ان کی تو چونکہ ہم سب کو تاریخ معلوم ہے, تو امیر ہوا یہ کہ جب یہ وہ باتیں کیا کرتے تھے نہ تو میں نے ان پہ اس وقت اعتبار کیا تھا, اور نہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں اس پہ اعتبار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا لوگ اس پہ یقین کر لیں گے, یا تو اس ملک کے جو عوام کی غالب اکثریت ہے وہ بے وقوف ہے, یا یہ پھر ان سے بڑے بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ 24 کروڑ عوام کی اکثریت ان باتوں پہ اعتبار کر لیں گی. دوسری بڑی بات کہ ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ اس وقت سچ کہہ رہے تھے جب کہے تھے کہ شہباز پیٹ چاہیے سندھ کو, اور ہم بہن بھائی ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے, یا پھر اب سچ بول رہے ہیں؟ تیسری بات وعدے لیے گئے تھے ایک دوسرے سے. جی بالکل. اور تو تیسری اس حوالے سے میں بات کروں گا وہ یہ کہ جب شہباز پیٹ کی بات کی تو ان صاحب کو, اب نوجوان ہیں, شدت جذبات میں اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کہہ کیا گئے ہیں.
دراصل جب اس نے کہا کہ سندھ کو بھی شہباز پیر چاہیے، تو یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے 15 سال کے دور حکمرانی کے دوران جو کرپشن ہوئی ہے، میسو قسم کی جو بدعنوانی ہوئی ہے، جو ترقی نہیں ہو سکی ہے، یہ اس پہ سب سے بڑا تازیانہ تھا. یعنی اپنی ہی پارٹی کو یہ کنڈیم کر رہے تھے کہ آپ چونکہ یہاں نہیں ہے لہٰذا ہمارے ہاں اتنی بڑی بربادی ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے گا لوگ اس کو قبول کر لیں گے. تو ایک انتہائی شرمناک صورتحال ہے میرے خیال سے کہ یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دور جس میں ہر انفارمیشن ریئل ٹائم میں ٹریول کرتی ہے اور اس کا انالیسس بھی آپ کی ہتھیلی میں ہوتا ہے 2-4 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد موبائل فون کی صورت میں. یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بات کر لیں گے لوگ 4-5 سال تک یہ بھلا جائیں گے یا پھر جو بات بھولنی چاہیے وہ بھول چکے ہوں گے. تو اس لحاظ سے بڑے ایک مایوسی کی صورتحال ہے. رائٹ جنرل صاحب، چلے اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیں بلاول صاحب کو کہ وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیا پڑھا لکھا نوجوان، نیا خون سیاست میں آئے، نئے تجربے کے ساتھ سیاست میں آئے اور پرانے ذہن کے لوگ سیاست سے نکل جائیں، چلے ہم اس کو اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ وہ اچھی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا آغاز وہ اپنی پارٹی سے کر دینا. ان کے والد بھی لگ بھگ کوئی 68-69 سال کے ہونے والے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے. خورشید شاہ ہیں، تاج حیدر ہیں، رضا ربانی ہے، بے شمار ایک فہرست ہے جو 50s پلس اور 60s پلس ایون 70s پلس ہے. تو وہ سب سے پہلے اپنی پارٹی میں سے 15-20-30 لوگوں کو سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ قدم اٹھا دیا ہے، اب باقی جماعتیں بھی اس کو فالو کریں اور روایتی اور پرانے سیاستدانوں کو سائڈ پہ کریں. دیکھو تب ممکن ہے نا امیر کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی واضح ایک خاکہ ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی سمجھ پلرز کی تھی، کوئی ایک منصوبہ ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی آئی اگری کہ بھئی پاکستان کو نوجوان خون کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پلرز کی تھی، یہ ہم نے یہ جو 70-80 کے پیٹے میں جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا ہے. ان کی اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اور خراب کرنے کی کیپیسٹی ان کے پاس ضرور ہے، بہتر کرنے کی کیپیسٹی ان کے پاس نہیں ہے. نیا نوجوان آنا چاہیے آگے، لیکن وہ آئے گا کیسے یہ بھی تو بتائیں نا ہمیں، آئے گا کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو 15 کروڑ روپے کی کم از کم ضرورت ہے. نیشنل اسمبلی کا الیکشن 2018 میں جب کوئی 8 یا 10 کروڑ کا تھا، اس وقت تو 25-30 کروڑ کا پہنچا ہوا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ آپ کیسے اس ملک کی سیاست کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو جب حالات آن گراؤنڈ یہ ہیں آپ کا اپنا جو کنیکشن، اب یہ میں بتائیے ٹھیک ہو گیا، ابھی کافی دیر سے بیگل بجا ہوا ہے سیاست کا، ان میں سے کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جس میں اتنی جرت ہے کہ وہ ٹوٹل پروٹیکشن بغیر جا کے عوام کو فیس کر سکے؟ جا کے تو دیکھیں ایک دفعہ عوام کے سامنے، سمجھ آ جائے گی سب کو کیا بات ہے. بالکل گل صاحب صحیح فرما رہے ہیں. آج کا نوجوان مجھ سے جو میں اس عمر میں تھا، جب آج کے نوجوان ہیں جو کم از کم 18 سے لے کر 40 سال کے اس میں ہیں، میں ان کو سب کو نوجوان سمجھتا ہوں. وہ مجھ سے نہ صرف بہت زیادہ اویئر ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری جنریشن نے کیا کیا کام خراب کیے ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون اس میں سے ڈیزرو نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کو بہتر لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مطلب ایک پورے دن کا راشن نہ کھا جائیں، چلو ایک کپ کا چائے پی لیں لیکن زیادہ اس پہ نہ چلیں اس پہ. صحیح. تو آج کے نوجوان سے مقابلہ کرنا ان سیاستدانوں کا انکلوڈنگ بلاول بس میں نہیں ہے یہ لوگ. ہاں جس طریقے سے یہ سندھ میں سیاست ہوتی ہے ڈنڈا پولیس کے زور پہ، اس پہ تو یہ جیت سکتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سندھ میں بھی اگر آج 50% فیئر الیکشن ہو جائیں، اور جتنے یہ انہوں نے جو جعلی قسم کے ووٹر بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ نکال دیں، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ وجود ختم ہو جائے گا ایک الیکشن میں. یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا، میں اسی کو لے کے جاتا ہوں امتیاز صاحب کے پاس. امتیاز صاحب، 2008 سے لے کے اب تک 15 سال میں تو پیپلز پارٹی کو سندھ کی حد تک کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکا. پی ٹی آئی نے کوشش کی، سندھ کی مقامی جماعتوں نے کوشش کی، پی ایم ایل این شاید اس طرح سے اربن سندھ میں کراچی کی حد تک کوشش کر سکی، اس سے زیادہ نہیں. تو اس دفعہ الائنسز بن رہے ہیں، میاں صاحب خود وہاں جا رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کو ڈنٹ پڑ سکتا ہے سندھ میں؟ نہیں، جو جنرل صاحب نے بات کی ہے، میں تو یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اندرون سندھ میں ان کے پاس کیپٹیو ووٹرز ہیں، وہ بیچارے غریب ہری خاندان کے خاندان ووٹوں کے موقع پہ، انتخابات کے موقع پہ ان کو خرید لیتے ہیں، ان کو 2-4 ہزار روپے دیتے ہیں
اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اسی پارٹی نے کیا کیا ہوا تھا، جو 8-9 لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوگ ایسے داخل کیے ہوئے تھے جو گریڈ 17، 18، 19 کے بھی ملازمین تھے. تو اس میں ان کے پاس وہ کیپٹیو ووٹر ہے، 8-10 ہزار لوگوں پہ وہ پیسے، ان میں سے تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں جو انہوں نے 5 سال میں بنائے ہوتے ہیں. یعنی جہاں پہ ایک شخص کے پاس، صرف سیکرٹری کے پاس اگر 30-40-50 کروڑ کیش نکلتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وزیروں کے پاس کتنا ہوتا ہوگا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ 15 سال پیپلز پارٹی نے جو گزارے ہیں اقتدار میں، اس میں تقریباً 6,000 ارب روپے صرف سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں اس صوبے کو ملے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت. اور اس میں سے غالب جو اماؤنٹ ہے وہ خرچ نہیں ہوا، بلکہ بیچاروں نے، کسی نے دبئی میں اپنے لیے اپارٹمنٹ خرید لیا، کسی نے لندن میں، غریب لوگ ہیں نا تو یہ لندن جا کے میں خرید لیا، نیو یارک میں، جنیوا میں خرید لیا، وہ بڑی آپ کو پتہ ہے سستی سی جگہ ہے. تو اب یہ سوچ رہے ہیں بلاول صاحب نے جو نذرانہ یہ بیانیہ اختیار کیا ہے، وہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے ان باتوں کا، کہ جو کہہ رہے ہیں 70 سال کے جو لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں. تو کیا وہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ اس پہ اعتبار کر لیں گے کہ ہاں جی ان کے والد محترم بھی بیک سیٹ لے لیں گے؟ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پر اشتر اور صاف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایسا لگتا ہے کہ ملک کی سیاست ایک بار پھر عدالتوں کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے. ملک کی دو بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو اس وقت کڑے قانونی چیلنجز درپیش ہیں. آج الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو حکم دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے 20 روز میں انٹر پارٹی انتخابات نہ کرائے تو اسے بلے کا نشان نہیں ملے گا. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنایا. یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی کو 2 اگست کو نوٹس جاری کیا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے لیے نااہل کیوں نہ کر دیا جائے. 21 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی آئین کے مطابق شفاف اور منصفانہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروا سکی. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن قابل اعتراض اور متنازع ہیں. ایسے انٹر پارٹی انتخابات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی اقدام سے قبل نرم رویہ برت رہا ہے. پی ٹی آئی 20 روز کے اندر انتخابات کروا کر نتائج 7 روز کے اندر جمع کرائے. پی ٹی آئی 20 روز میں الیکشن نہ کروا سکی تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور پی ٹی آئی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان لینے کے لیے بھی نااہل تصور ہوگی. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے مذکورہ فیصلے میں قانونی تقاضے پورے کیے؟ تحریک انصاف کی ساری قیادت تو جیل میں ہے، تو پارٹی انتخابات کیسے کروا پائے گی؟ کیا جیل میں قید پی ٹی آئی قیادت پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے؟ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک ڈرامائی موڑ سامنے آیا ہے، اور اس ڈرامائی موڑ کے تحت ایک معروف پاکستانی بزنس ٹائکون کا ایک اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. اس حوالے سے کچھ ایسی دستاویزات سامنے آئی ہیں جن کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی اور یو اے ای میں قائم مشرق بینک پی ایس سی کے مابین ہونے والی خط و کتابت کی دستاویزات سامنے آ گئی ہیں. دستاویز کے مطابق 190 ملین پاؤنڈز مذکورہ بزنس ٹائکون کی فیملی کی ہدایت پر پاکستان منتقل ہوئے. ادائیگی ذاتی ہدایات رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی. دستاویزات میں برطانیہ کے این سی اے کا ایک خط بھی شامل ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد اب القادر ٹرسٹ کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پیش رفت کا 190 ملین پاؤنڈ کیس پر کیا قانونی اثر پڑے گا؟ کیا مذکورہ دستاویزات سامنے آنے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف پر اسی بنیاد پر لگے الزامات ختم ہو جائیں گے یا برقرار رہیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور ماہر آئین و قانون اشتر اوصاف علی صاحب. بہت شکریہ اشتر صاحب. سب سے پہلے فرمائیے گا، انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہ تحریک انصاف کے لیے کیا بہت بڑی مشکل سیاسی طور پہ کھڑی کر سکتا ہے، یا 20 روز میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟
دیکھیے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے. جب عام انتخابات ہوتے ہیں یا ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو انہیں پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے حصہ لیتی ہیں، اس سے پہلے ایک ضروری عمل ہے کہ وہ اپنے جہاں پہ وہ ڈیموکریسی کا یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اپنی صفوں میں بھی وہ ڈیموکریسی اور جمہوری اقدار کی بات کریں. اور یہ پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا تحریک انصاف میں. آپ یاد کیجئے کہ جسٹس ولی الدین ان کے الیکشن کمشنر تھے، جو ان کی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے خود مقرر ان کو کیا تھا اپنے انتخابات کے سلسلے میں. ان کی ایک رپورٹ تھی جس میں بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے اور ان کو پھر پارٹی سے ہی نکال دیا گیا. اور دوسری بات ہے کہ ایک نورانی صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں سارا کام ہوا. تسنیم انہوں نے نورانی اپنی صاحب. رپورٹ تسنیم نورانی صاحب انہوں نے بھی اپنی رپورٹ جو ہے مرتب کی اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن یعنی پارٹی کے اندر الیکشنز کی بات کی. آپ ایک اور چیز اس میں دیکھیے کہ ان کے ہاں جو پارٹی قیادت ہے وہی فیصلے کرتی اور سارے کے سارے معاملات ہیں کہ جی فلاں کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، فلاں کو جو ہے وہ سیکٹری لگا دیا گیا. یہ صرف اور صرف ایک مطلق العنان قسم کا سارا سلسلہ ہے. اس میں کوئی پارٹی الیکشن وغیرہ آپ نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، جبکہ ان کا اپنا جو منشور ہے، ان کا اپنا جو مینیفیسٹو ہے، ان کا اپنا جو پارٹی کا جو ہیڈ ہے، اس میں پارٹی کے اندر الیکشنز کرانے کی بات ہے. اور الیکشن کمیشن کا قانون جو ہے وہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، الیکشن کا قانون بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لازم ہے کہ وہ کریں. اور لیکن میں یہاں پہ اشرف صاحب میں یہاں پہ ایک اور بھی سوال آپ سے اس پہ بھی آپ فرمائیے گا کہ انتخابات نہ ہونا تو چلے ایک علیحدہ سے قانون شکنی ہے جو ضروری ہے کہ آپ کو ہر پارٹی کو انتخابات کروانے ہیں، لیکن جس قسم کے پارٹیوں میں انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں اکراس دی بورڈ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بھی تو ایک فلاڈ قسم کا نظام ہے نا. صرف الیکشن کمیشن کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اس حجت کو تمام کرنے کے لیے یہاں 5 سال بعد انتخابات ہوئے، لیکن یہ کیسا اس نے اتفاق ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں جو لیڈرشپ 50 سال پہلے تھی، 40 سال پہلے تھی، وہی لیڈرشپ آج موجود ہے، وہی فیملیز آج موجود ہیں. یہ اسی لیے پارٹیز کے اندر الیکشن کرانے کا جو شک ہے اور جو قانون بنایا گیا وہ اسی لیے ہے کہ اندر سے جب ڈیموکریسی ہوگی اور وہاں سے وہ فلو کرتے ہوئے آپ کے نیشنل لیول پہ جائے گی، تو ساری مہذب دنیا میں جہاں پہ بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں پہ پارٹیز کے اندر الیکشن کا جو عمل ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے. اور یہیں سے لیڈرشپ بنتی ہے اور یہیں سے عادت ہوتی ہے کہ آپ اظہار رائے کر سکیں اور اس کا دوسرے احترام بھی کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اندر ایسی فیل سیف میکنزم کی ضرورت ہے کہ پارٹیز کے اندر اس طریقے سے الیکشنز ہوتے رہیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی جو جس من پسند پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اندر وہ خود بھی حصہ لے سکیں اور اس کی لیڈرشپ جو ہے اسی طرح انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. اب مثلا پی ٹی آئی ہے، مجھے بتائیے وہاں پہ کوئی متبادل قسم کی آپ کو نظر آئی کبھی کوئی قیادت؟ اسی طرح مسلم لیگ کاف ہے، وہاں پہ متبادل کوئی آپ کو نظر نہیں آتی قیادت. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ان کو آپ سامنے لے کے آئیں. آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ، یہی سلسلے چل رہے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے. ابھی اشرف صاحب جے یو آئی کا الیکشن ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پھر 5 سال کے لیے بن گئے ہیں. وہ اپنے والد مفتی محمود کے انتقال کے بعد سے مسلسل گزشتہ 40-45 سال سے وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو ہر پارٹی میں ایک ہی سربراہ اور ایک ہی خاندان چلا رہا ہے. جی مسئلہ جو ہے وہ یہ ایک مسئلہ نہیں، یہ مسائل ہیں. اس مسائل کے میں اس کو بنیادی طور پہ 3 حصے کر دوں گا. ایک حصہ ہے کہ آپ نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تشکیل کیسے کی ہے، اس کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر کس طریقے سے ڈیموکریسی کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہ ایک کلچرل بات ہے. دوسرا ہے
کہ اس کا مانیٹرنگ کا سارا سلسلہ کیا ہے اور اس کو کون دیکھتا ہے. ہمارے ہاں کچھ نان گورنمنٹل باڈیز بھی ہیں, ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ دیکھیں ان کو, اور ایک ہم سب مل کے اس کے اوپر کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں اور لوگوں میں حوصلہ افزائی ہو کہ وہ ان میں حصہ لیں. اور وہ حصہ لینے میں حوصلہ افزائی اسی طرح ہوگی جب جو پارٹی کی بنیادی لیڈرشپ ہے وہ موقع دے باقی لوگوں کو سامنے آنے کا. تیسرا حصہ ہے اس کا, اور وہ حصہ یہ ہے کہ ہم اپنے نہ نصاب میں یہ باتیں کرتے ہیں, نہ ہم کہیں پہ یہ بات کرتے ہیں. ہماری جو طالب علموں کی تربیت جو ہے اس میں بھی جو ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ یونین وغیرہ کی بات تھی اس کے ذریعے یہ چیز فروغ پاتی تھی, اور یہ آگے آنے چاہیے. کیا چیئرمین پی ٹی آئی جن کو سزا ہوئی توشہ خانہ کیس میں, اگرچہ ان کی سزا معطل ہو گئی, اس میں انہیں ضمانت ملی, لیکن ان کی کنوکشن اگر برقرار ہے قانونی طور پر, تو کیا وہ پارٹی عہدے کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے؟ جی وہ بالکل کنٹیسٹ کر سکیں گے. اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی پابندی ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے الگ سے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں کسی کو الیکشن میں رکھنے یا اس کو علیحدہ کرنے کی, یہ پابندیاں جو ہیں اس سے لوگوں کے دلوں میں جو کسی کے لیے ہوتی ہے جگہ, اس کو آپ ڈسپلیس نہیں کر سکتے. اس کو ڈسپلیس جو ہے وہ عوام اپنے ووٹ کے ہی, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز ہیں وہی جب اپنی انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لیں یا جو آپ کے انتخابات ہیں اس کے اندر حصہ لیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ آپ اگر کسی زور اور جبر سے ہٹانے کی کوشش کریں گے, آپ کے سامنے ہے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کتنی زیادہ پابندیاں لگائی گئی, اور ایک بار نہیں کئی بار یہ ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائی گئی, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک ووٹ بینک ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے پیپلز پارٹی میں جو بلاول بھٹو یا زرداری ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ ایک ووٹ بینک جو ہے وہ بھٹو کے نام کا ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حد ضروری ہے کہ نوجوان لیڈرشپ کو آگے لایا جائے. نوجوان لیڈرشپ اسی وقت سامنے آئے گی جب ان کی حوصلہ افزائی ہو. لیکن دلچسپ بات یہ ہے نا کہ اشتر صاحب کے نوجوان لیڈرشپ جو سامنے آ رہی ہے وہ بھی انہی خاندانوں ہی کی نوجوان لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے, کوئی اور نوجوان سامنے نہیں آ پاتا. مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. وہ اس لیے پرابلم نظر نہیں آتی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اگر پی ٹی آئی میں بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا جو انفارچونیٹلی نہیں ہے تو شاید اسی طرح وہ آگے بنتا ہے. بیرونی ممالک میں بھی کچھ ایسے ہی سلسلے بنتے ہیں. اب ہندوستان میں دیکھ لیجئے وہاں پہ بھی ہے, اور اس میں ٹائم لگتا ہے. اور ٹائم اس لیے لگتا ہے کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے بچے ہیں انہوں نے تربیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے, بچپن سے ہی اپنے اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں, اور ان کی ایک فالوئنگ اسی لیے بن جاتی ہے کیونکہ ان کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے, ان کے پیچھے ایک بیکنگ ہوتی ہے. یہ کوئی برا عمل نہیں ہے اگر وہ اچھے کام کریں, تو اس کا اگر یہ کوالیفیکیشن نہیں ہے تو یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. جی بہرحال یہ ایک مسئلہ تو ہے اشتر اوصاف صاحب کہ پاکستان میں سیاسی نظام تو جمہوری ضرور ہے, لیکن پاکستانی سیاسی جماعتوں میں اس طرح سے جمہوریت نہیں ہے. جب تک سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوگی تو ریاست کے سیاسی نظام میں بھی جمہوریت شاید بہتر پرفارم نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف علی صاحب ہمارے ساتھ. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال. بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ قیامت خیز 48 دنوں کے بعد اہل فلسطین کو سکون کی کچھ عارضی گھڑیاں نصیب ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے.
یاد رہے کہ صہیونی فوج اب تک تقریباً 15,000 سے زائد عام فلسطینی شہریوں، بچوں اور خواتین کو شہید کر چکی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کے وحشیانہ تشدد سے شہید ہونے والے 110 مریضوں کی ایک اجتماعی قبر میں تدفین کر دی گئی ہے۔ اسی طرح غزہ میں عارضی جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ جبالیہ میں بمباری سے ایک ہی خاندان کے 52 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، مگر قطر کی ثالثی سے ہونے والے اس معاہدے پر جمعے سے عمل درآمد ممکن ہوگا۔ یہ عارضی جنگ بندی 4 روز کے لیے ہوگی۔ اس وقفے کے دوران حماس کی جانب سے مرحلہ وار 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے 150 فلسطینی بچوں اور خواتین کو رہا کیا جائے گا۔ قیدیوں کا تبادلہ ہلال احمر، اسرائیل، قطر اور حماس کی معاونت سے طے پائے گا۔ قیدیوں کے تبادلے کے بعد اسرائیل مصر سے روزانہ 300 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخلے اور ایندھن کی فراہمی کی اجازت دے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے اختتام پر غزہ میں پھر سے فوجی کارروائیاں شروع ہوں گی۔ البتہ معاہدے کے تحت حماس کی جانب سے ہر بار 10 یرغمالیوں کو رہا کرنے پر جنگ بندی کے دورانیے میں 1 دن کا اضافہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ عارضی جنگ بندی حماس اور فلسطینیوں کی ایک بڑی فتح ہے، کیونکہ حماس اپنے 3 مغویوں کے بدلے صرف 1 صہیونی کو رہا کرے گا۔ غزہ جنگ میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب تک 400 کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک اور 50 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا، جس سے صہیونیوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والی اداکارہ میلیسیا بریرا کو سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں پوسٹ کرنے پر ایک ہالی ووڈ فلم سے نکال دیا گیا، لیکن دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، جو کہ غیر معمولی ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل اور فلسطین کے مابین سینکڑوں بار خونریز واقعات ہو چکے ہیں، لیکن کبھی غیر مسلم دنیا اس طرح فلسطینیوں اور اہل غزہ کے لیے کھڑی نہیں ہوئی جو ہمیں ان 48 دنوں میں دیکھنے کو ملا ہے۔ یہی اہل فلسطین اور اہل غزہ کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔